नबी करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले आपका कोई सवाल हो जो हमने ईमानियात में आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि ईमान के 6 अरकान हैं, और वो है पहला है तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा आखिरत, चौथा फरिश्ते, पांचवा कुतुब और छठा तकदीर। कोई सवाल आपका? कोई सवाल? शाबाश। अच्छा, आज हमने ये जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये कलमे की हैसियत और अहमियत क्या है। जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या इसका पूरा मफहूम क्या है? बताओ। मफहूम बता। इस अहमियत मफहूम तो मैं बताऊंगा ना, अहमियत क्या है। इसके बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक इसको माने ना। जी, अभी तक कोई आपने जवाब नहीं दिया। आज आपने गौर से समझना है। अगर इस कलमे का मफहूम और इसकी हैसियत और अहमियत नहीं पता, तो फिर आप याद रखें, अल्लाह के यहाँ हम मुसलमान शुमार नहीं होंगे। क्यों? ये वो कलमा है जिसको पढ़ के हम दाखिल होते हैं इस्लाम में। ये पता है आपको? और इसी का मफहूम और इसी की अहमियत और हैसियत आज हम बयान करेंगे। तो सबसे पहले इसके 2 हिस्से हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, अब हम सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को समझते हैं, ताकि ये पहले ऐसा समझ आएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। आप मुझे बता सकते हैं पहले हिस्से का मफहूम क्या है? शाबाश। अब बड़े सर गौर से सुनिए, और मैंने फिर अल्लाह सवाल ताला करना। को इलाज है। जी, सर इसमें तौहीद के बारे में, और अल्लाह ये की सिवा कोई इलाह नहीं। कोई माबूद नहीं है। अच्छा, तो इलाज या माबूद, इसके माने पता है आपको क्या है? आज मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, और आपने बड़ी तवज्जो से इसको सुनना समझना है। कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, और हैंडआउट जो मैंने आपको भेजा है वो भी आपके सामने होना चाहिए। और कुरान को भी साथ रखा करें, अपने घर से एक कॉपी कुरान की लेके साथ रखा करें। अब आइए, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला पहले आया है, ला के माने नहीं। ला इलाह, कोई इलाह नहीं है, इल्ला, सिवाय किसके? अल्लाह, अल्लाह के। तो अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है। तो पहले ला क्यों आया है भला? ताकि सबसे पहले जो है वो क्या जितने हाफिज? झूठे माबूद है उनका इनकार पहले किया जाए, फिर किस माबूद का इनकार किया जाए? झूठे माबूद ना, इसलिए। अच्छा, अब आप बड़े गौर से सुनिए, सवाल करें, ताकि आप इन चीज़ों को, जो बहुत बुनियाद है इस्लाम की, उसको समझें। ला का मतलब ये है कि देखें ना, ला इलाह है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो उसके अलावा जितने लोगों ने इलाह बना रखे हैं, वो सारे के सारे उनका इनकार करना है कि वो इलाह नहीं है। तो फिर इलाह कौन है? अल्लाह कौन ताला। अल्लाह? अल्लाह ताला इलाह है। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला इलाह क्यों है भला?
یہ سب چیزیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ کیوں الہ ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ جتنے قبروں پر بتوں پر دعائیں مانگتے ہیں، جن سے جا کے اللہ کی صفات ان میں سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری صفات اپنے کمال درجے میں کس میں ہیں؟ اچھا، تو اب ہم پہلے الہ کو سمجھتے ہیں. لا کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو؟ آپ ایک آیت لکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 256. اب میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر لا کا مطلب پوری طرح آپ کو سمجھ آ جائے گا. دودھ لے لو جی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھاما. تو وہ جو ہے نا پہلا حصہ مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کا مطلب لا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس نے طاغوت کا انکار کیا. تو یہاں طاغوت کا مطلب کیا ہے پھر؟ طاغوت کا انکار کیا، کون ہے طاغوت؟ سر لا نہیں نہیں، الہ لا اللہ حول تعالیٰ. لا حول ولا قوت. طاغوت کیا چیز ہے؟ سرکش. دیکھو یہ آیا ہے الہ کے مقابلے میں. تو الہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں، وَمَن یکفر، جو کوئی اس کی انکار کرے. تو پہلے ہم نے سب سے پہلے کس کا انکار کرنا ہے؟ وہ جن کو لوگ الہ سمجھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے اپنی ذات کے حوالے سے. یہ بتائیں مجھے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چلو بھی کھیلو کودو، بازار چلو، ادھر چلو ادھر چلو، اور ہمیں کوئی احساس نہ ہو کہ ان اوقات کو اللہ نے ہمیں بھی بتایا کہ کچھ چیزیں ان وقتوں میں ہم نے ضرور کرنی ہے، مثلا نماز پڑھنی ہے. تو آپ کی وہ خواہش نفس جو غلط آپ کو رستے پہ ڈالتی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ طاغوت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کو الہ ماننے میں رکاوٹ ہے، چاہے وہ خواہشات ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو. امریکہ کیوں طاغوت ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا ایک پروگرام رکھتا ہے جو اللہ کے دین اسلام کے مقابل ہے. وہ دنیا میں سود کو نافذ کرنا چاہتا ہے. تو امریکہ کیا ہے پھر؟ طاغوت ہے. طاغوت. ہاں، تو ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے وہ طاغوت ہے. تو پہلا کلمے کا حصہ یہ ہے کہ طاغوت کا انکار، یہ ہے لا. وَمَن یکفر بالطاغوت، جو میں نے آیت 256 پڑھی ہے بقرہ کی آپ کے سامنے. تو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کیوں معبود ہے اور کوئی دوسرا کیوں معبود نہیں ہو سکتا؟ جلدی بتائیں. کیونکہ ہاں اللہ ایک ہے، انہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی خالق مالک ہے، ہم ان کے غلام ہیں. اچھا، اب آپ کی بات جو ہے بڑی ادھوری ہے. کریٹر ہے وہ جی، ہر آپ چیز کا. آپ سب نے آیت الکرسی یاد کی ہوئی ہے نا؟ جی سر. اچھا، تو جس نے کہا جی سر، وہ ذرا پہلا جو قرآن اس کا پڑھے، اس کا جو پہلی سطر ہے
आयतुल कुर्सी की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अच्छा, अब बेटा गौर से सुने। ला, हाँ, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। और आगे सिफत शुरू हो गई है, बल्कि सिफात शुरू हो गई है। किसकी? इलाह की। अल हई और वल कय्यूम। अल हई का मतलब क्या है? पूरी कायनात ने उसको जिंदा रखा हुआ है। मैं और आप जिंदा इसलिए हैं कि उस अल्लाह ने हमें जिंदा रखा हुआ है। ये पहाड़, ये चांद, सूरज, सितारे, सब चीज को उसने जिंदा रखा हुआ है। क़यामत आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो सब जाएगा। खत्म, सब तबाह। तो जो इस वक्त जिंदा रखे हुए है वो अल्लाह है, आपको और मुझे भी, हर जानवर को, हर जानदार को, हर बेजान चीज को। अच्छा, अब पहले तो आपको पता चला कि इलाह तो वो हस्ती है जिसके अंदर ताकत, कुदरत, क्योंकि उसको हर चीज को वही जिंदा रखे हुए है। और फिर आगे हम कहते हैं अल कय्यूम। सिर्फ अल हई नहीं है, बल्कि और क्या है वो? अल काय्यूम, अल कय्यूम। ये सारा जो आपका सोलर सिस्टम है, ये जो आपके पहाड़, सूरज, चांद, जमीन, ये सब को कायम और दायम रखे हुए कौन है? कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अच्छा, तो माबूद वो होता है जो अल हई भी हो और अल कय्यूम भी हो। बात समझ आई कि नहीं आई? जी आप लोग सर। सो तो नहीं रहे? सवाल करें। तो माबूद जिसको कहते हैं वो अल हई भी है, अल कय्यूम भी है। इसका मतलब ये है कि ताकत और कुदरत उसके पास है। अब आप अपने पास कुरान अगर रखा है तो लिख लें, मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं, फिर आप मुझसे जिसकी चाहेंगे मैं तशरीह कर दूंगा। तो इलाह की पहली सिफत आई है अल हई, दूसरी सिफत आई है अल कय्यूम, तीसरी सिफत आई है ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम, ना उसको नींद आती है और ना उसको ऊंग आती है। नींद और ऊंग, ऊंग क्या है भला? क्या है नींद और ऊंग? बिल्कुल सो जाना, ऊँग भी कर सकते। सर कमजोरी की अलामत है। कमजोरी झटके। की इलामत है। वेरी गुड। अल्लाह ताला में कोई कमजोरी नहीं है। जिसको हम इलाह मानते हैं उसमें, अच्छा, जब हमने कहना होता है कि अल्लाह ताला में कोई कमजोरी नहीं है, तो उसके लिए क्या कलमा है? सर सुभान अल्लाह। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सुबहान अल्लाह का माना ही यही है कि अल्लाह में कोई कमजोरी, कोई गुनाह, कोई तंगी नहीं है। वो हर किस्म की गलतियों से पाक, इसलिए वो इलाह है। वो आप रोज पढ़ते हैं, और कभी आप बेटा अपने मानों के साथ तो पढ़े ना, कि पहली सिफत है अल हई, दूसरी है अल कय्यूम, तीसरी है ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम, चौथी क्या है? जल्दी बताएं। लहू माफिस समावाति व माफिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मतलब है इसका? जमीन और आसमान का मालिक वो है। तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी को दुनिया के अंदर कोई ओहदा मिला, कोई हुक्मरानी का, वो अल्लाह ने दिया है। असल हाकिम कायनात का कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला है। ये सारे जो आरजी हुक्मरान है ये मर जाएंगे। तो कायनात का हकीकी मालिक और आका कौन है? अल्लाह ताला। इसको कहते हैं तौहीद मलूकियत, कि अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का मालिक है। बंदा कमाता और बिल्डिंगें बनाता है, ये करता है, वो करता है, जो ही मरता है तो सब वारसों में तकसीम हो जाती है। वो मरेंगे तो उनके वारसों में तकसीम हो जाएगी।
اور جب قیامت آئے گی تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت اس پوری کائنات کا مالک آج بھی اور اس وقت کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ یہ تعالیٰ. ہے یہ ہے الہ کی صفات جو آپ روز پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگلی صفت کیا آ گئی کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا اقتدار اور اختیار ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ اجازت دے. بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ جو بات ہے بڑے غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی بول نہیں سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. تو یہ اللہ کی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی کون سی صفت کو ظاہر کرتی ہے؟ ملوکیت. ملوکیت پڑھ رہے ہیں، لہو ما فی السماوات والارض. جلدی سوچئے، جواب دیجئے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کا اختیار بیان کرتی ہے کہ وہ کتنا مختار ہے، کس اختیار کا مالک ہے. کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار. یہ پیچھے آیا نا، لا الہ اللہ، وہ الہ کی صفات، تو ذرا غور سے سنیں. اچھا، اب یہ تو آگے پھر پہلے توحید ملوکیت آئی ہے. اب میں پھر آپ کو گن دیتا ہوں. پہلا ہے الحی، دوسرا ہے القیوم، تیسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس میں کوئی نیند اس کو نہیں آتی، کوئی کمزوری نہیں ہے. چوتھا ہے لہو ما فی السماوات والارض، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ملوکیت کے مالک ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ 5 نمبری صفت ہے. یہ اللہ کے اختیار کے مکمل اختیار اس کا ہے، باقی سب بے اختیار. تو اس دنیا میں جو تھوڑا بہت اختیار ملا ہے وہ کس کے لیے ملا ہے؟ جلدی بتائیں، کس کے لیے ملا ہے؟ امتحان کے لیے. امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. شاباش. اچھا، اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب چیزیں چاہے آگے ہوں، پیچھے ہوں، دائیں ہوں، بائیں ہوں، سب کو جانتا ہے. یہ ہے الہ. اب بڑے غور سے سنیے، اگر سمجھ نہیں آیا سوال کیجیے. اچھا، تو یہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے یہ آیت کا یہ ٹکڑا؟ صفت علم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے ہر چیز پر. آپ کو پتہ ہے جس کہکشاں میں یہ زمین واقع ہے، جس گلیکسی میں، اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ پوری گلیکسی جو ہے یہ کتنی چھوٹی ہوگی جب اس کے مقابلہ کرتے ہیں پوری کہکشاں سے. اور انسان کو دیکھیں، یا اسلام آباد تو شاید ایک ذرے کے برابر ہوگا اگر پوری کہکشاں میں کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پورے جو ہے علم ہے، ہر چیز کا علم، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے. تو یہ توحید صفت علم ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بتوں کو یا قبروں والوں کو کہ وہ سب جانتے ہیں اور ہماری دعائیں سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا.
یہ سب شرک ہے. یہ طاقت ہر وقت ہر جگہ سننے کی کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. تو ایسا علم ہے کہ وہ خود تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن انسان جو ہیں اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ اس میں آگے آپ روز پڑھتے ہیں اللہ بما شاء. ہاں، جو اللہ چاہے وہ علم دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انبیاء کو اتنا علم غیب جتنا ان کو ضروری تھا وہ دیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، تو ظاہر ہے آسمان تو ہمارے لیے بالکل غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اللہ نے جب چاہا تو اسی طرح باقی انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کچھ علم دے دیتا ہے ان کو. یہ تھی صفت نمبر کتنی ہے لکھی ہے آپ نے کہ نہیں؟ 7. اور 8. ہاں، 8ویں صفت ہے وسع کرسی السماوات والارض. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی کرسی آسمانوں پر ہے. نہیں 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 بچوں، یہی تو آپ روز اسکولوں کے ٹائم کر کر کے ہوم ورک اور کلاس ورک ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا؟ یہاں کرسی سے مطلب ہے اقتدار. اس کا اقتدار زمین و آسمان پورے پر حاوی ہے. اور آخری صفت آ گئی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کی حفاظت، کس کی حفاظت؟ زمین اور آسمان کی، اس کو ہرگز نہیں تھکاتی. یعنی تھکاوٹ کیا ہے بلا؟ کیا ہے تھکاوٹ؟ کمزوری ہے. یہ انسانوں کو لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. 24 گھنٹے دن رات کے ہر آن اور ہر لمحہ وہی نگرانی کر رہا ہے، وہی ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو اس کی کرسی جو ہے، اقتدار جو ہے، وہ صرف دیکھیں نا، یہ امریکہ کا صدر ہے، اس کا اقتدار کہاں تک ہے؟ امریکہ تک ہے بس. لیکن رب کا اقتدار امریکہ، یورپ، پاکستان، چین اور پوری دنیا، صرف یہی نہیں، پوری دنیا پر اس کا اقتدار ہے. اور اس کو کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اوپر پڑھ کے آئے ہیں، اس پہ غفلت طاری ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا وہ تھکاوٹ بھی نہیں ہے. یہ کمزوری ہے. تو کمزوری کے بارے میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی وہ تو سب سے بلند ہے، سوورن ہے. عظیم وہ عظمتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے. 10 صفات میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں، اور آپ روز پڑھتے ہیں سورہ یہ آیت الکرسی. تو یہ 10 صفات کس کی ہیں بلا؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی. کیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 10 صفات ہیں؟ یہ دراصل الہ کی 10 صفات ہیں. کس کی ہیں؟ الہ کی. محمد بھائی میری کلاس چل رہی ہے، میں فارغ ہو کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا میری کلاس چل رہی ہے، میں فارغ ہو کے بات کرتا ہوں آپ سے. جی دیکھو، ہم نے شروع میں کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اور اس کے بعد یہ ساری صفات ہم نے سمجھی ہیں. تو ہم کیوں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اب بتائیں مجھے. ایسی کیونکہ اللہ صفات تعالیٰ ہمارا مالک. نہیں، یہ 10 صفات جس میں ہوں گی وہی تو طاقت، قدرت، اقتدار، اختیار، ملوکیت، اور اس میں کوئی عیب نہیں. یہ سب آپ نے پڑھ لیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ہستی معبود ہو سکتی ہے، الہ ہو سکتی ہے.
کیوں؟ اس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ الحی ہے، یہ القیوم ہے، یہ العلی ہے، یہ العظیم ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اس کو معبود بناتی ہیں۔ کیوں؟ ہم اس ہستی کے محتاج ہیں، سانس بھی ہم اس کے حکم سے چلتا ہے ہمارا، ہم زندہ قائم بھی اسی زندگی قائم بھی اسی سے ہیں، ہمیں زندہ بھی وہ رکھے ہوئے ہے، لہٰذا اب طاقت اور قدرت کیونکہ اس کے پاس ہے تو ہم اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس عبادت کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی صفات ابھی آپ نے دیکھی ہیں۔ تو لہٰذا الہ کا معنی پوری طرح آپ کو سمجھ ہونا چاہیے۔ اب الہ کی جو میں نے آپ کو صفات 10 بتائی ہیں، سوال کیجئے، شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ بولیں بولیں۔ سو تو نہیں رہے آپ؟ نہیں سر۔ تو پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سوال کریں۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر اس کلمے کے معنی نہیں۔ الہ کون ہے بھائی؟ الہ تو ان صفات کا مالک ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی میں، قرآن میں اور بھی بڑی صفات ہیں۔ تو الہ اس لیے وہ ہے کہ طاقت، قدرت، اختیار، الحی، القیوم، العلی، العظیم، وہ ایک ہستی ہے، اور ہماری ساری ضروریات کون پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، الہ اللہ کو، ہاں۔ تو الوہیت جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے، جو یہ 10 صفات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اور جو خامیوں کمزوریوں سے پاک، اور ہر طاقت اس کے پاس اتنی کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ ہمارا الہ معبود ہے۔ اچھا، یہ تو صفات تھی نا اس کی۔ اب جب ہم اس کو معبود مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جب، جی بلائیں۔ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ عبادت معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ نماز عبادت ایک ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ سب سے پہلے عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت اس کا حکم مانا جائے۔ آپ یہ کرتے ہیں؟ جب دوستوں کے ساتھ آپ گالیاں بکتے ہیں تو آپ تو شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا معبود ہے۔ معبود کا پہلا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ سوال کریں، شاباش۔ آپ بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں، کھیلو مت سے۔ ہاں بھائی، سوال کرو۔ تو معبود کا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ پہلے عبادت کا حصہ ہے اللہ کا اطاعت، اوبیڈینس۔ اوبیڈینس کس طرح؟ زندگی کے ہر معاملے میں، کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، استادوں کا عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں سے وہ پیش آنا ادب سے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کو معبود مانا۔ اچھا، ایک بات تو ہو گئی کہ اطاعت، اوبیڈینس، اور اوبیڈینس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت نکلا ہے عبد سے، عین بے دال،
اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلامی کو. غلام. غلام. عبد کا معنی ہے غلام. اچھا، یہ جو ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں یا ڈرائیور ہیں ہمارے، یہ ہمارے عبد نہیں ہیں. عبد کس معنی میں بلا؟ قرآن میں عبد کا معنی وہ ہوگا جو اس وقت قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ہوتا کیا تھا کہ ایک بندے کو خرید لیتے تھے، وہ غلام ہو گیا. اس کا ایک ہی کام ہے کہ اپنے آقا کو خوش رکھے، ہر بات اس کو ماننی ہے. تو اس معنی میں اللہ کے عبد ہیں کہ ہم نے اس کی غلامی کا حق ادا کرنا ہے. تو پہلا میں نے آپ کو بتایا اطاعت، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا غلامی. slavery. غلامی کو کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں بلا؟ Slavery. سلیوری. شاباش Slave. جی. Slave. ہاں، تو ایک ہے اوبیڈینس، اطاعت، اور دوسری ہے سلیوری. تیسری بڑی اہم ہے اور اس کو سمجھیے. قرآن میں عبادت کا ایک معنی آیا ہے پرست جو پوجا. ابھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، ورنہ سوال کریں. پرست جو پوجا کیا ہے؟ کچھ مانگنا. نہیں، مانگنا نہیں بیٹا، بڑے غور سے سنیں. پانی کسی کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے ہم پر کتنے انعامات احسانات ہیں؟ انگنت، ہم اس کو گن نہیں سکتے. بہت زیادہ. ہاں، شاباش شاباش. تو ایسی ہستی جس کے اتنے احسانات اور اتنے اس کے ہمارے اوپر انعامات ہوں، تو پھر ہمیں اس کے عوض کیا کرنا چاہیے اس اللہ کے لیے جس کے اتنے انعامات ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عبادت شکریہ. کرنی چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں شدید محبت ہونی چاہیے. آپ کو اپنے ماں باپ سے کیوں محبت ہے بتائیں نا مجھے. کیونکہ ان کے ہمارے پر اتنے احسانات ہیں. احسانات ہیں. ویری گڈ بیٹا. تو یہ ماں باپ کس نے دیے ہیں آپ کو؟ اللہ نے. تو پھر اس اللہ کا شکر تو اللہ سب تعالیٰ سے نے. زیادہ، اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں؟ جی. یس سر. ہونی جی تو چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جتنی سب سے زیادہ، یا آپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت کرنی چاہیے. سر ایک سوال ہے، ہاں شاباش. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی بچوں بتاتا ہوں، میں آپ کو ابھی قرآن سے بتاؤں گا. ویری گڈ کوشچن. اچھا پہلے مجھے یہ بات مکمل کرنے دیجیے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا بیٹا. اچھا اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اچھا اب آپ نے کبھی دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھیں، آپ تو اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں، ایک بچہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے، پھر بھی کس سے لپٹتا ہے؟ ماں سے. ماں سے. ماں سے لپٹتا ہے، اس لیے کہ اس کو شدید محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری ایسی محبت کا اظہار، بڑے غور سے سنیے، وہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے ان ریچولز میں، ایکٹس آف ورشپ میں. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا رکوع، سجود، قیام. حج، عمرہ. حج عمرے میں جاتے ہیں تو وہ طواف جو کرتے ہیں، وہ جو صحیح کرتے ہیں، وہ دراصل وہ ریچولز کیا کہلاتے ہیں؟ پرست پوجا. وہ انتہائی محبت میں وہ ایکٹس آپ پرفارم کرتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی. جی سر. سوال جی. کر لو جتنے مرضی ہے. کل میں نے آپ سے، اگلے لیکچر میں آپ سے ایک ایک چیز پوچھوں گا. میں نے اب تک آپ کو پڑھایا ہے کہ یہاں لا کا معنی کیا ہے. الا اللہ. الہ کون ہے؟
تو اب یہ چیزیں ساری، اور اس کے بعد اللہ معبود ہے، تو پھر عبادت کیا چیز ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ انگریزی میں کہیں گے تو آپ ریچولس یا ایکٹس آف ورشپ، نمبر 2 اوبیڈینس اطاعت، نمبر 3 غلامی سلیوری۔ اور اگر آپ یہ 3 کام کر رہے ہیں تو آپ واقعی اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر آپ شرک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، آج ہم پوری قوم کو دیکھ لیں، ہم ہر جگہ ہر وقت اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ نہیں سر۔ دیکھیں نا، آپ ماں باپ کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے بعد درجہ ماں باپ کا ہے، آپ ان کی اوبیڈینس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں۔ ہاں، تو سوچ کے زندگی گزارو۔ اچھا، اب لا کا بھی مطلب سمجھ آ گیا، الہ کا بھی مطلب سمجھ آ گیا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے کہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی غلامی کی جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دراصل ہمارا مقصد زندگی ہے، آبجیکٹو آف لائف، کہ ہم نے پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور یہ حصہ جو ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، یہ مقصد زندگی ہے۔ تو میری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرا الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات جو الہ کے لیے ضروری ہیں وہ آیت الکرسی میں بیان کر دی گئی ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ شاباش، اب سوال کیجئے اتنے پر، پھر آگے چلتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ شاباش، سوال کریں، ورنہ کل پھر آپ کو پریشانی ہوگی کہ آپ، تو میں سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں اس بات کو بھی یقینی بناؤں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سر، جی، یہ میں کہتا ہوں جو باقی ریلیجنز ہیں ان میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سارا کام گاڈ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں وہ؟ وہ جو اپنے میں سے کرسچین جیسے ان کا بھی تو سر ڈے ہوتا ہے، جیسے ہمارا فرائیڈے ہوتا ہے، ان کی بھی ایسی عبادت تو کرتے ہیں وہ بھی سر۔ بیٹا بڑی کلیئرلی سمجھو، یہی تو تم جو بات کر رہے ہو نا، وہ بالکل اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس طرح اللہ نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ وہ کرسچین کیا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ نہیں کہتے؟ بتائیں مجھے۔ کہتے ہیں سر، تو وہ تو پھر شرک ہو گیا۔ لیکن وہ تو ان تک پہنچا ہی ایسا ہے نا۔ پہنچا کس نے پہنچایا ان کو؟ یہ یہ جو ان بات کی کس نے پہنچائی ہے؟ وہ جو ان کی جو بائبلز ہیں اور یہ جو ان کے جو گوسپلز ہیں سارے اسی سے ان کو پہنچا ہے، تبھی وہ کہتے ہیں بیٹا جو پاپ بیٹا جو ہیں ان کے۔ اور ہاں، بڑا اتنے عقل مند نہ بنو، پہلے میری بات سنو۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ قرآن پڑھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ پیدائش ہوئی ان کی۔ کیسے؟ ان کی ماں تو تھی، باپ نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ کے معجزانہ پیدائش کس کی ہے؟ بتائیں مجھے۔ آدم علیہ السلام کی۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ آدم نہ علیہ السلام۔ ماں نہ باپ، تو اللہ ہر حال میں پیدا کر سکتا ہے۔ بعد میں عیسائیوں کے پادریوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ معجزانہ پیدا ہوا ہے اس لیے وہ سن آف گاڈ ہے، جو بالکل شرک ہے۔
میں امریکہ میں جب پڑھ رہا تھا، ماسٹر کر رہا تھا، تو میں نے یہ بات وہاں پادری سے بات کی کہ میں ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کے بارے میں کافی آپ لوگوں کے یہاں مس گیونگ ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، سوال کیے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو انجینئر ہے اور مولوی بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا بالکل آپ آئیے، ہمیں لیکچر دیجیے۔ میں نے جب جا کے وہاں لیکچر دیا اور قرآن کی آیت سے ان کو بتایا کہ یہ عیسیٰ اسلام کی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، اور اس وقت کا ایک نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے کہا کہ جو کچھ وہ اسلام لے آیا تھا، پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا تھا غائبانہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں۔ آپ کو اسکول اور بچوں کے ساتھ، جب تک آپ کو لا الہ الا اللہ، میں اسی لیے کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ الہ کی یہ صفات ہیں، اگر یہ صفات کسی اور میں مانی جائیں گی، میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ توحید فی الذات یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بیٹا اللہ کی ذات میں شریک ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ اس کلاس میں جتنے مرضی سوال کریں، لیکن سمجھیں بات کو پوری طرح۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں ہے آپ کے؟ یس سر۔ تو ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ وہ پادری جو تھے نا، جب میں نے وہاں بتایا سب کچھ، تو وہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا جو وہاں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے مولوی سے کہا، لک ہی ہیز اے کوشچن، وائی ڈونٹ یو آنسر؟ اس نے کہا کہ یہ بتا رہا ہے اس میں تو بڑے سوال ہیں اور یہ سوالوں کے جواب دے رہا ہے، تم کیوں نہیں سوال پوچھتے اس سے؟ پادری ڈھیر سارے بیٹھے تھے۔ اس لیے کہ حق کو جب تک ہم سمجھ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں، قرآن کے سارے دلائل اتنے نیچرل ہیں کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا رہو، اور آپ کہیں کہ میں کیونکہ وہ سوری چڑھ گئے تھے اس لیے میں دنیا میں جتنے گناہ کروں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے بخشوا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اس نے اللہ کو الہ مان کے زندگی نہیں گزاری تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے توحید۔ سوال کریں، دیکھیں آپ کو لڑکے بہت سوال کرتے ہوں گے، یا آپ جو ماحول وہاں دیکھتے ہیں، مجھے سوال کریے، میں آپ کو قرآن سے اور سنت دلیل حدیث سے دوں گا۔ شاباش، سوال کریں۔ میں نے کل اگلے جو آ رہا ہے ٹائم، اس پہ میں نے آپ سے الہ کے بارے میں پوری تفصیل سمجھنی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس لیے آپ سوال کر لو جتنے مرضی ہے۔ آج میں صرف پہلا حصہ کراؤں گا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور معبود اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ساری صفات جو ایک معبود میں ہونی چاہیے، وہ ہماری دعائیں سنیں، قبول کر لے، وہ صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، وہ الحی ہو، وہ القیوم ہو، وہ علی ہو۔ بولو اس لیے آج آپ سر، جی شاباش، سوال کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے، بولیں۔ اور جب ہم زندگی گزارنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات مان رہے ہیں، مطلب ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہاں بیٹا، زندگی ہاں بیٹا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اب بڑے غور سے سنو، بڑے غور سے سنو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 165 لکھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب آپ نے مجھے سوال جو کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا
کہ ہم اللہ کو معبود مان کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، لکھیں سورہ آل عمران کی 131 آل عمران 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جواب آپ کا آ رہا ہے، بڑا غور سے سنیے، سوال کیجئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اگر تم اللہ سے محبت کر رہے ہو یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اتباع کہتے ہیں بڑے محبت سے اس کی پیروی کرنا۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں تو پھر اپنے آپ کو، قرآن کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو کمپیئر کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے اپنے اعمال کو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بڑے قرآن نے بڑی ہر چیز کھول کے بیان کی ہے کہ اگر تمہیں یہ کہ تم اللہ کو الہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم اس سے محبت کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کا ثبوت اور اس کا شرط صرف یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرو، اتباع کرو۔ کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی، یعنی کہ پھر اس کے لیے ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی نا، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اتباع تو رسول اللہ ہم مسلمان کیسے ہوں گے جب قرآن بھی نہ پڑھے اور سیرت بھی نہ پڑھے اور ہم کہیں مسلمان ہیں؟ آپ کب اے لیول یا او لیول کا سرٹیفکیٹ آپ کو کب ملتا ہے؟ جب وہ سارے امتحان پاس کریں، میٹرک کا ہو، ایف اے کا ہو، بی اے کا ہو۔ تو مسلمان بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو، عقائد کو ٹھیک ٹھیک سمجھے، توحید کو مان کے اس پر مطابق زندگی گزارے، اللہ کو معبود مانے۔ اگر یہ کام نہیں کر رہا تو اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کا بندہ نہ بننا بلکہ شیطان اپنی خواہشوں اور اپنی مرضی سے چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ شاباش۔ ذلت اور رسوائی اور دوزخ میں جانا ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ کے حکم اور اس کے طریقے پہ نہیں چل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دیکھ لیں ذلت اور پستی۔ آپ نے تو دنیا نہیں پھری، میں دنیا پھرا ہوں۔ جب میں شلمبرجے میں کام کیا ہے میں نے ایز اے انجینئر، تو میں نے پورا مڈل ایسٹ، پورا یورپ، امریکہ میں نے پڑھا ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو صرف یہ جو آپ کا ادھر ہے آسٹریلیا وغیرہ، جاپان، آسٹریلیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا آج مسلمانوں کا حال اس وجہ سے خراب ہے کہ ہم اس شرط پہ پورے نہیں اتر رہے۔ اطاعت اور عبادت ہم اللہ کی نہیں کر رہے، نفس کی کر رہے ہیں، شیطان کی کر رہے ہیں۔ اور اتنا خوبصورت ملک یہ جو سارا میں پھرا ہوں آپ کو، آپ یقین مانیں جو سرائے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہیں امریکہ کو بھی نہیں دیے۔ 4 موسم، ہر قسم کا فروٹ، اور دریا 5 بہتے ہیں، اور جہلم سے لے کر سندھ، پنجاب کے اور سندھ کے سارے میدانوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے آپ نیچرل سسٹم۔ لیکن ہماری تباہی اور بربادی اور ذلت اور پستی کس وجہ سے ہے؟ ذرائع وسائل سب ہیں، ہاں، ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے کہنے پر نہیں چلے۔ یہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہونا چاہیے تھا۔ اگر نہیں ہے تو آپ اور میں کم از کم اللہ کو الہ مان کے اس کی عبادت میں زندگی گزاریں،
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کوئی فرد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انسان بنائے گا اور آخرت میں جنت دے گا. اور اگر خرابیاں کرے گا اور قوم پوری خرابیاں کرے گی، میجارٹی خرابیاں کرے گی، تو وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہے. کچھ سمجھ آئی بات نہیں آپ کو؟ جی سر آئیے. سوال کریں. شاباش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ بچے اکثر جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ آئیں گے اور امام مہدی کا، سر اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں ترتیب سے کہ کیا ہوگا قیامت آنے سے پہلے. بیٹا یہ سب بتاؤں گا، لیکن ابھی بنیادی چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک ایک چیز آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا. جس طرح دیکھیں نا، میں نے کلمے کا آج آپ کو ایک حصہ پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس میں کوئی لفظ بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین نہ کیا ہو. پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں سوال کرنے کا. یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں بے شک پڑھوں، میٹرک، بی اے، ایف اے سب کچھ کروں، لیکن پہلے میں اس مقصد زندگی کو پیش نظر رکھ کے باقی سارے کام کروں. پھر تو میں مسلمان ہوں. اگر اسی کو نہ سمجھا، نہ اسی پر عمل نہ کیا، تو میں کون سا مسلمان ہوں؟ یہ والدین کا فرض ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. آپ ہمارے بچے جب قیامت کے دن ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا کہ کیا ہم نے ان کو دین سکھایا، ان کے سامنے دین پر عمل کیا، ان سے بھی عمل کرایا. یہ باتیں سب اچھی طرح والدین سمجھ لیں، ورنہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر لوگ یورپ اور امریکہ کو بھاگ رہے ہیں. اور میں وہاں رہ کے آیا ہوں. یقین مانے یہ لوگ مسلمان نہیں رہ سکتے اس معاشرے میں. اگر یہ کسی حد تک نماز روزہ کر بھی لیں تو اولادیں یقیناً. ایک سروے آیا ہے، اس سروے میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان اور عرب دنیا سے جو بڑے بڑے عالم گئے ہیں اور وہاں سیٹل ہوئے ہیں، آپ وہ اسٹیٹسٹکس پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ان کے بچے کافر ہو گئے. کیوں؟ وہ ماحول ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو آپ والدین سر آپ خاص کر 100% بالکل ایگزیکٹ اس کے مطابق بتا رہے ہیں ان بچوں کو ماحول نا یہاں کا، یورپ کا اور امریکہ کا. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. یہ ہماری بہن جرمنی سے اس کورس میں شامل ہے جو آپ سے بات کر رہی ہیں. خدا کے لیے والدین سمجھیں، ورنہ یہ دنیا میں جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس خالی ہاتھ، تو موت کے فرشتے ہی وہ آئیں گے. جو نیک ہوں گے ان کے لیے فرشتے بڑے ادب سے پیش آئیں گے، اور وہیں سے سزا اور جزا شروع ہو جائے گی. قبر جو ہے وہ بھی انسان کو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہوگی. اور پھر جو اذیتیں ہوں گی، میدان حشر میں پہنچنا، پھر وہاں انتظار کرنا، وہاں اس انتظار کے بعد آپ کو شروع ہونا حساب کتاب، اور پھر پلسرات، اور اس پلسرات رکھی ہوئی ہے جہنم کے اوپر. یہ سب چیزیں انشاءاللہ وقت آنے پر بتاؤں گا. لیکن پہلے اگر میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میرا مقصد زندگی وہ نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا آپ کا وقت ضائع کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا لا الہ الا اللہ کو پڑھیے، سمجھیے. جتنے آپ کے سوال ہیں ابھی کریے، اگلا لیکچر شروع کرنے سے پہلے کریے. لیکن اگر یہ نہ سمجھا آپ نے تو پھر آپ اپنے ایمان کے حوالے سے خالی ہیں. اللہ کو الہ مان کے پوری زندگی اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے لیے پرستش پوجا، اس کے لیے غلامی. یہ اگر مومن کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے. میرے پاس آج ایک ویڈیو آئی ہے، میں نے آپ کو جرمنی میں بھیجی ہے، وہ کہ 30 خواتین ایک مسجد میں آسٹریلیا میں اس لیے مسلمان ہوئیں
کہ وہ متاثر ہوئیں کس سے؟ وہ جذبے جو ہمارے فلسطینی مجاہد، عورتیں، مرد اور بچے، کبھی آپ نے سنی ہے ان کی آڈیوز؟ جی سر. تو کبھی آپ کو خیال آیا کہ یہ کیسے اللہ کے پیار پسندیدہ لوگ ہیں کہ ان حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں؟ اور آج پورا امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا جو ہے، وہ لوگ جو ان کو بڑا گھٹیا سمجھتے تھے، انہوں نے اس کردار کا مظاہرہ کیا، اتنے بہادر کہ آج ان کی رائے بدل چکی ہے۔ اور وہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بغیرت مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہے۔ یس آپ سر، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لی ہے، وہ ان کا مقصد زندگی ہے، اس نے ثابت کیا ہے، اس لیے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ شاباش، کوئی سوال ہے؟ ایک تو سر آپ لا الہ جواب الا تو ایک عہد ہے جی سر، یہ تو ایک عہد ہے سر، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے لا الہ الا اللہ، اور سر اگر ہم نے اللہ نہ کرے یہ پورا نہ کیا تو پھر تو ہم گناہگار ہوں گے، کیونکہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں اس کلمہ پڑھ کر۔ آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی تو میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ عہد کیسے ہے، یہ آ رہا ہے آگے، جب دوسرا حصہ مکمل کروں گا نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عہد کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے محمد رسول اللہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ابھی میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو صرف لا الہ الا اللہ پہ پوری طرح بیان کھول کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو آپ، میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے موبائل، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جب بھی بات کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے؟ یس سر۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے بدھ کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔